अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात करते हैं कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, और मौज़ूअ गुफ्तगू मुल्क की सियासी सूरत हाल रहा है हालिया दिनों में। मुआशी सूरत हाल और इसके अलावा जो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं उस पर साल हर साल गुफ्तगू होती आई है और करते रहेंगे। और ख़ास तौर पर आजकल जिस मामले की तरफ ज़्यादा निशानदेही की जाती है वो है जी सोशल मीडिया। अभी जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर जिस किस्म की इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है और नए नए ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, अब जो सोशल मीडिया से जो वाकफियत नहीं रखते अभी सोचेंगे कि ये ट्रेंड्स क्या चीज़ होती है। ये आप ये समझ लीजिए कि इसको ऐसे बयान किया जा सकता है कि कोई एक सिलसिला शुरू किया जाए, कोई एक ऐसी बात शुरू की जाए, कोई ऐसी मौजू छेड़ा जाए जिसके ऊपर सब अपनी राय का इजहार करना शुरू कर दें अपने अपने सोच के हिसाब से। ज़ाहिर है क्योंकि तालीम नापैद है, शऊर और आगही का कहत है, तो फिर ये जो अज़हान है मुख्तलिफ इस खित्ते में बसने वाले लोग, तो वो जिस तरह से इजहार करते हैं, और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इजहार राय की आज़ादी का भी दिन मनाया जा रहा था, तो जिस तरह इजहार करते हैं वो बड़ा कमाल होता है। और आजकल एक नया सिलसिला शुरू किया गया है, अभी किसकी जानिब से ये तो यकीनन जो मामलात समझ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, उनके इल्म में होगा ही कि कौन कौन सी सियासी जमातें ये काम कर रही हैं। बहरहाल कि ये जो पड़ोसी मुल्क है उसके साथ जो है मुख्तलिफ हवालों से मवाजना किया जा रहा है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, पहले ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो समझने की बात ये है कि हमारा उनके साथ मुकाबला कैसे हो सकता है। नज़रियाती तौर पर दो मुख्तलिफ कौमें, महल हकूक़ के हवाले से और दीगर मामलात पर। फिर दूसरा ये कि आबादी की एक बहुत बड़ी तादाद, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने जा रही है। वो जो बराबर में मुल्क है उसकी आबादी, और हमारे यहाँ फिर भी अदाद शुमार दुरुस्त नहीं है, लेकिन मोहतात अंदाजे के मुताबिक 25 या 26 करोड़ के करीब आबादी होगी। तो ये बहुत बड़ा आबादी का फ़र्क है, और उसके बाद बहुत सारे हवालों से हमारे और उनके मामलात यकसर मुख्तलिफ है। तो ये आजकल जो है वो सिलसिला शुरू किया गया है कि हर हवाले से जो है उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से, उनकी पॉलिसीज़ एक बड़ी आबादी को देखते हुए, बड़े ख़ित्ते को देखते हुए, कस्बे बहुत बड़े बड़े हैं उनको देखते हुए तैयार किए जाते हैं। और यकीनन हमारे यहाँ भी लामहला जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो आबादी को देखते हुए, लोगों की सोच को देखते हुए और बहुत सारे और दीगर मामलात को देखते हुए बनाई जाती है। तो बहरहाल मवाजना किसी तौर पर मुमकिन नहीं है, और बहुत सारे हवालों से, जैसे मैंने कहा कि उसकी तफसील में अगर जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो बहरहाल उसके बारे में ज़रूर कोशिश करेंगे गाहे बगाहे बात करते जाएं, लेकिन इसके साथ साथ और जो दीगर मामलात हैं उसकी निशानदेही ज़रूरी है। तो ख्याल ये है कि जो सोशल मीडिया पे इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आपको सही तरह से आगाह करना ज़रूरी है। वो सारी बातें यकीनन उसमें सारी की सारी गलत ना भी हों, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद ऐसी है ख़बरों की, या बड़ी तादाद में ऐसे पैगामात भेजे जाते हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और हमारे क्योंकि मिजाज में ये चीज़ शामिल है कि हम बिना तहकीक के ही बात को एक दूसरे तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये कौमी मिजाज है। मुख्तलिफ़ किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो चैनल्स हैं, कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं जिसमें इस तरह की ख़बरें दानिस्ता तौर पर पहुंचाई जाती हैं और उसके बाद फिर उनको एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। और यही तरीक़ाकार इस वक्त राइज है। और शायद जो सियासी जमातें हैं उसमें से भी चंदा जो सियासी जमातें हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को इस्तेमाल कर रही हैं और इसके ज़रिए अपना जो एजेंडा है उसको फ्लोट करने की कोशिश कर रही हैं।
بہرحال اس کے اوپر گفتگو کریں گے آگے چل کے. سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں, اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے جو معزز مہمان ہے, آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, مرکزی رہنما ہیں عبدالرزاق باجوہ صاحب. ہمارے پروگرام میں آپ اس سے پہلے بھی ان کو دیکھتے آئیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. آج ایک دفعہ پھر صبح کے وقت ہم نے ان کو دعوت دی ہے, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ رزاق بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے مہمان, آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اس سے پہلے آپ ان کو پروگرامز میں ہمارے ساتھ دیکھ چکے ہیں. آپ کو بھی آج صبح کے وقت ہم نے مدعو کیا ہے, جاوید صدیقی صاحب, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جی, بڑی نوازش جاوید صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. رزاق صاحب, اب سوشل میڈیا کے حوالے سے جیسے بات چل نکلی ہے, وہ بہت سارے معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے. عدالتی جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ اپنی رائے دے رہا ہے. چلیں اس معاملے کو ایک طرف رکھتے ہوئے, اب یہ جو سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ہر شخص فکر مند ہے کہ یہ عام انتخابات کس وقت ہوں گے, آیا ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, اس کی شکل کیا ہوگی اور کس طرح سے یہ سب کچھ کروایا جائے گا. یہ جو ملکی سیاسی جماعتیں ہیں اور خاص طور پہ حکمراں جماعت میں شامل جو اتحادی جماعتیں ہیں, ان کی عدم دلچسپی نظر آتی ہے عام انتخابات کو منعقد کروانے میں. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ صبح صبح ہمیں اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں, اور آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ہم بھی بھاگے بھاگے آتے ہیں. محبت ہے آپ کی. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. یاسر صاحب, جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے, جی ملک میں الیکشن انشاءاللہ ہوں گے, بالکل ہوں گے, اور اپنے وقت پر ہوں گے, اور انشاءاللہ ہونے بھی چاہیے. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے, اسے ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھنے کا ایک واحد طریقہ ہوتا ہے کہ وہ الیکشن ہو. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ الیکشن 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 الیکشن, جی یہ کون سی جماعت کہہ رہی ہے جو بار بار اسمبلی سے باہر ہوتی ہے, خود ریزائن کرتی ہے, کبھی قومی اسمبلی سے ریزائن کرتی ہے, کبھی صوبائی حکومتیں چلتی ہوئی بہترین گورنمنٹ ہے ان کی, وفاق کی کوئی اس پر انہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا. وفاق ان کی آزاد کشمیر میں حکومت ان کے اپنے اعمالوں سے گئی, پنجاب کی گورنمنٹ انہوں نے خود ڈیزالو کی, کے پی کے کی گورنمنٹ انہوں نے خود ڈیزالو کی, اور وفاق میں ان کے خلاف ایک آئینی طریقے کے ساتھ عدم اعتماد آئی اور انہیں اقتدار سے باہر کیا گیا آئینی طریقے سے, جو ایک طریقہ کار ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر آئینی طریقہ کار. اب بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے طاقت مند حلقے, پاکستان کی عوام, پاکستان کی سیاسی جماعتیں اب یہ کھیل کو جان چکی ہیں, اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ بندہ یا تو کوئی اس کا کوئی ذہنی پرابلم ہے, یا اسے اس کی کوئی ڈورے ہلا رہا ہے. کیوں آپ دیکھیں کہ آپ کا ہنستا بستا گھر, خوشحال گھر ہو, اور آپ اس کا سامان اٹھا کے کباڑ خانے میں وہ بیچنا شروع کر دیں, تو ضرور محلے والے آپ کو کہیں گے کہ یار اس کا کیا معاملہ ہے, یاسر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, یا میں کیا کر رہا ہوں, یہ نہیں کیا. تو دیکھیں یہ جو الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, ہم اس مطالبے کی بالکل حمایت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایز اے سیاسی کارکن. لیکن انہیں یہ بتا دینا چاہتے ہیں, آپ کے پروگرام میں بھی میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اب آپ کی خواہشات اتنی طاقت نہیں رکھتی جتنی پہلے کبھی رکھا کرتی تھی. آپ کی خواہش کے مطابق اس ملک کو اب ہم نہیں چلائیں گے. اس ملک کو آئینی طریقے سے, جو آئین میں ایک وقت ہے, 5 سال اس کے مقرر ہیں, اور 5 سال ابھی پورے نہیں ہوئے قومی اسمبلی کو, اور آپ ٹائم پورا ہونے دیں. اکتوبر میں انشاءاللہ آگے جا کے ہم الیکشن کروائیں گے, اور اس میں ضرور آپ بھی حصہ لیجئے, اور ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے اور عوام کے پاس جائے. لیکن ایسا کیا ہے آپ کو پہلے تو دیکھیں جی, میں کھل کر کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ دونوں نے ایک ہاتھ بانٹ لیا تھا صاحب کا. جی تو دونوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا, اور بچہ بڑا دوڑ رہا تھا, بڑا قابل بھی تھا, اور بڑا فٹنس بھی اس کی بہت خوبصورت تھی. اور جب ایک نے ہاتھ چھوڑا ہے تو اب وہ لنگڑا کے چل رہا ہے, اور
बुरे मुंह के बल गिर गया है, और वो ये चाह रहा है कि मुझे उसी तरह से मेरे दादा अब्बू और अब्बू पकड़ के रखें ताकि मैं इन्हें दौड़ दौड़ के दिखाऊं। अब तुम्हें पकड़ने वाले दादा अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे, और जो अब्बू हैं और वो भी अब जाने वाले हैं सितंबर में, मेरा ख्याल है कि वो भी उनके, और ये जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहे हैं कि अब्बू के होते होते अगर इलेक्शन हो गए तो कम क्यों। देखिए पंजाब है तकरीबन 13 करोड़ आबादी का एक बड़ा हमारे मेजर सूबा वही है। वो क्या KPK सिंध और बलूचिस्तान तो हमारे सामने है, वो उनकी आबादी भी कम है। और वो चाह रहे हैं कि पंजाब में, देखिए KPK में नहीं चाह रहे जी, KPK में नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि बस पंजाब में इलेक्शन हो जाए, पंजाब में हमारी जो है अब्बू की मौजूदगी में हमारी जो है वो सीटें आ जाएं, और फिर उसका असर जाए दीगर सूबों में, और हम, अब वो देर हो गई है। देखें, आपको ताकतमंद हलकों ने बड़ा आपके निपलों में दूध डाल डाल के रात भर आपको लाड करते रहे, पिलाते रहे, और आपने उनके साथ क्या असर किया है, क्या सलूक किया है आपने उनको। जी मेरी जी हुकूमत बाजवा ने गिराई, नहीं जी मुझे बाजवा ने कहा पंजाब, भाई बाजवा तो 6 महीने पहले, साल पहले से आप उसके पीछे लगे हुए थे। जैसे आपकी गवर्नमेंट वफाक में गई, आपने पहले ही जिम्मेदार जनरल बाजवा को, अपने मोहसिन को, जिसने आपको सारा प्लेट में रख करके, बिल्कुल प्लेट में रख करके सजा करके दिया, आपको भर भर के जो जहाज और बसों में बंदे ला ला कर आपको दिए कि जनाब आपको जितने बंदे चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, खुद खान साहब कहते थे कि जी हमें अगर कोई कौमी असम्बली और सेनेट में बिल पास करवाना होता तो मैं जनरल बाजवा को कहता था कि यार ये हमारे लोग नखरे कर रहे हैं, आप इन्हें ज़रा डंडा करो और इन्हें भेजो, और वो भेजते थे। अब ये है कि पाकिस्तान में के मज़ीद पाकिस्तान को चलाने के लिए, पाकिस्तान को कायम व दायम रखने के लिए इंशाअल्लाह ताला कायम व दायम रहेगा। तो अब इन साजिशों का हमें मिल करके देखिए, मुल्क की सारी सियासी जमातें एक तरफ खड़ी हुई हैं, ठीक, और खान साहब एक तरफ खड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। वो जो सिंध की हमारे एक मशहूर मच्छी है, पल्ला मच्छी, वो उल्टे पानी में चलती है, जिस तरफ से पानी आ रहा हो ना वो उस तरफ मुखालिफ समत में जाती। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें पानी की तरफ चलना चाहिए, ये उल्टे पानी का चलना छोड़ दें अगर मजीद, वरना तो खान साहब आप तहरीक इस्तकलाल बन जाएंगे, तहरीक इंसाफ से, और जल्द आप असगर खान बन के इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे। लेकिन ये पाकिस्तान की एक मुख्तसर सी तारीख़ है, इसका हवाला अभी है अब्दुल रज़ाक साहब ने दिया है, और बहरहाल ये जो बात है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अब ज़रा जावेद सिद्दीकी साहब से इस बारे में बात हो। जावेद साहब ये फरमाइएगा कि ये आइनी मुद्दत मुकम्मल एक हुकूमत को करने देना, वो कि इस चीज़ का इदराक हो चुका है कि हमें भी मुकर्ररा वक्त जो है वो पूरा करने दिया जाता और आइन के हवाले भी दिए जाते हैं। अब ये कि अगर आइन के मुताबिक अगर असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ले, इसमें क्या कबाहत है? अब क्या अंदेशा है कि वाक़तन अगर आवाम में कोई मकबूल है तो वो 6 महीने 8 महीने बाद भी उतना ही मकबूल होगा जितना आज मकबूल है, तो फिर वो इस चीज़ से क्यों इतना ख़ाइफ़ हैं? क्या वाक़तन ये बात है जिसका भी इन्होंने तस्करा किया कि कोई ऐसी अहम शख्सियत जो किसी अहम ओहदे के ऊपर फाइज़ है, उसके होते हुए अगर इंतखाबात हो जाएंगे तो मतलूबा नताइज हासिल हो सकेंगे? क्या यही नज़रिया है, क्या यही सोच है तहरीक इंसाफ की? फरमाइएगा। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुला के मेरे जो ख्यालात थे उसको आम आदमी जो देखने वाले हैं उन तक पहुँचाए। अभी बाजवा साहब ने जो बातें की माशाल्लाह सुनने में बहुत अच्छी थी, लेकिन इस वक्त ये सारी बातें सिर्फ एक लतीफ़े के तौर पे तो आप सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर PDM की जमातों का टर्नओवर देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी जन्नत ज़ियाउल हक साहब के जो तैयारे का हादसा हुआ था उसके बाद से। मतलब पीपल्स पार्टी, नून लीग, MKM, फजलुर रहमान, ये सब आपस में मिल बांट के खा रहे थे, ये मिल बांट के हुकूमत कर रहे थे। और अगर आप जैसे कि अभी कहते हैं कि ये 2018 से पहले ये था 2018, नहीं सर, आपको 2018 में तो PTI को हुकूमत मिली थी, आपको तो 1988 में हुकूमत मिली थी जब जनरल इलेक्शन हुए थे ज़िया साहब के शहादत के बाद, तो आपको उस वक्त मिली थी। तो आप अगर उस वक्त का मवाजना करें इदारों का और 2018 के आने तक अगर वो इदारे देखें तो उसमें बहुत सारे इदारे तो
مطلب ہے کہ مسلسل خسارے میں جا رہے تھے اور بہت سارے ادارے بند ہو چکے تھے. اگر آپ اس کو ترقی کہتے ہیں یا ترقی سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ کے حساب سے تو یہ صحیح ہے. لیکن ہم نہیں, اس سے پہلے ادارے بند ہو رہے تھے. جی آپ پی آئی اے کا حال دیکھ لیں. پی آئی اے کا اگر آپ دیکھیں کہ پی آئی اے ایک وقت میں ایشیا کی بہترین بلکہ دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی, اور کئی ایئر لائنز پی آئی اے نے اپنے ٹریننگ دی, تیار کیا, بہت ساری آپ کو بھی اس کے علم میں. اسی طرح اسٹیل مل اپنے جوبن پہ تھا, اپنے عروج پہ تھا جب ان کی حکومت آئی شروع ہوئی تھی. اس وقت اسٹیل مل میں آپ نے دیکھا کہ کراچی میں اسٹیل مل کی بسیں گھومتی تھی ہر علاقے میں, جو وہاں سے اپنے جو ورکر تھے ان کو لے کے جاؤ. ایک منٹ آپ سنیں نا, ارے آپ سنیں نا, آپ نے جو, ارے سر باجوہ صاحب آپ کے اندر سننے کی ہمت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے میں نے سنا نا, آپ نے اپنی کارکردگی بھائی میں نے سنا, میں بتا رہا ہوں سر, میں آپ کو آپ کی بتا رہا ہوں, آپ نہیں بتاؤں گا. 88 کا پاکستان چھوڑ دیں, آپ 18 کے پاکستان سے آپ بتائیں کہ 3.5 سالوں میں خان صاحب نے کیا تیر مارا ہے, وہ تیر بتا دیں. جاوید بھائی کی بات میں نے ان کی بات سنی, بالکل سنی, کچھ نہیں بولا. بالکل آپ کی بات ہے, میں اتنا حوصلہ نہیں ہے, نہیں بالکل ہے, لیکن اب آپ کا جھوٹ سننے کا ہمارے پاس حوصلہ نہیں ہے. یہ بالکل درست, جھوٹ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ جھوٹ کیا ہے, سچ کیا ہے. جاری رکھیں. مطلب کہ ہر پاکستانی اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو, پڑھے لکھے تمام لوگ جتنے بھی ہیں, آپ نے تو نہ تعلیم کو اپنے, اگر پیپلز پارٹی کی مثال لیں, آپ پیپلز پارٹی کے باجوہ صاحب پیپلز پارٹی کے, میں پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کر لیتا ہوں. ہاں یہاں سے پیپلز پارٹی سے بات کریں. پیپلز پارٹی میں سندھ میں گزشتہ 40 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے. بالکل آپ مجھے بتائیں آج جو سندھ کے وسائل کا بھی آپ ایک طرف دیکھیں کہ سندھ میں کتنے وسائل ہیں, ماشاءاللہ اللہ نے سب دیے, موسم دیے, سمندر دیے, زرخیز زمین دیے, سب چیزیں دیے. کیا آج سندھ جس حالت میں, اس کو اس حالت میں دیے, یہاں نہ تعلیم ہے, نہ روزگار ہے, نہ تحفظ ہے. اسٹریٹ کرمنلز اس وقت آپ دیکھیں گزشتہ 1 سال کے دوران جس طرح اسٹریٹ کرمنل ایکٹیو ہوئے ہیں, آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے, آپ کے جو دیگر ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, دن دہاڑے لوگ لوٹ رہے ہیں, صحیح ہے. اور روزگار کا آپ دیکھیں, آپ کی وہ انڈسٹری کراچی الحمدللہ ایک ایسا شہر تھا جو صرف اندرون ملک نہیں بیرون ملک کے لوگوں کو بھی روزگار دیتا تھا. یہ ایک تاریخ ہے پوری کراچی کی. آج کراچی کا یہ حال ہے کہ جو کراچی کے مستقل رہائشی ہیں وہ بھی بے روزگار گھوم رہے ہیں. آپ کے پاس بھی کئی لوگوں کے فون آتے ہوں گے, یاسر بھائی میرے لیے جاب دیکھیں, میرے پاس بھی آتے ہوں گے, باجوہ صاحب کے پاس بھی آتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے تھوڑا سا اسٹیبلش ہوتا ہے لوگ اس سے. تو کیا پہلے ایسا تھا؟ نہیں, پہلے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے, اپنی ڈگری جا کے کسی بھی ادارے میں دیتے, انٹرویو ہوتا تھا اور اس کی اپائنٹمنٹ ہو جاتی تھی. آج آپ دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ کوئی برگر لگا رہے ہیں, کوئی کچھ کاروبار کر رہا ہے, تو کیا وہ اس لیے ایم بی اے کیا تھا یا اس لیے ماسٹر کیا کہ وہ برگر بیچے گا؟ تو یہ تو آپ کی کارکردگی تھی, اور آپ خواب ایسے دکھا رہے ہیں کہ جی ہم نے, انہوں نے ابھی اتنی لمبی گفتگو میں تو مختصر سا پروگرام ہے, آپ بتا رہا ہوں وہ شاید اس طرف آ جائے. آپ نے کھڑا کیا, آپ نے اتنے کارخانے لگائے, آپ نے بجلی بڑھائی ملک کی, آپ نے نوجوانوں کو اتنے گھر بنا کر کے, بتا رہا ہوں. اچھا باجوہ صاحب برداشت کر لیں, تھوڑا سا برداشت کر لیں, تھوڑی سی حقیقت برداشت کر لیں, اس طرف آ جائیں گے جیسا بھی انہوں نے. ہماری حکومت, اچھا باجوہ صاحب سے پوچھیں, ان کی حکومت 40 سال, میں بتائیے گا جب آپ کی باری آئے, جب آپ بتائیے گا, ابھی آپ تھوڑا سا برداشت کریں, صبر کریں, آپ کو موقع ملے گا, آپ بتائیے گا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 40 سال سندھ میں, اور کراچی وہ شہر ہے جو صوبے کو 90% ریونیو دیتا ہے, وفاق کو 65%, وہ شہر آپ کے حصے میں ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, آپ مقابلہ کس سے کر رہے ہیں, 4 سال کی والی گورنمنٹ سے, اور وہ بھی کرونا اور ایف اے ٹی ایف. کرونا ایف اے ٹی ایف کا جو تلوار تھی وہ کیا پی ٹی آئی کی وجہ سے لٹکی تھی, وہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پہلے, اور اس میں سب سے میجر جو ایشو تھا وہ منی لانڈرنگ کا تھا. آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے. تو منی لانڈرنگ جو آپ نے پھر دیکھا, بینکوں کے رول چینج ہوئے, اسٹیٹ بینک کو بھی تھوڑا سا آزاد کیا, جو آج آپ پریشان ہیں اسی وجہ سے کہ اسٹیٹ بینک تھوڑا سا آزاد ہو گیا, آپ کی دسترس سے نکل گیا. ورنہ آپ زبردستی نوٹ چھاپتے تھے, آپ قرضے لیتے تھے, ملک کو مصنوعی طور پہ چلا رہے تھے. یہ پی ٹی آئی واحد جماعت تھی جس نے عوام کو حقیقت سے روشناس کرایا کہ آپ کا ملک جو ہے
اس کنڈیشن میں اس کے علاوہ کچھ کیا؟ اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ میں آپ جائیں انڈسٹریلسٹ سے جو پوچھیں کہ انہیں جو ان کے بقایا جات تھے وہ کس دور میں ادا ہوئے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں، اور کرونا میں جب کرونا آیا تو ان سے پوچھیں کہ آپ کو جو لون تھا، جو انڈسٹریلس کو لون ملا ہے وہ جو 18% پہ ملتا تھا وہ 5% پہ ملا ہے. اس کے علاوہ ہاؤس جن کے گھر نہیں تھے بیچارے جو کرائے پہ رہتے تھے ان کو بھی 5% پہ لون ملا ہے. 1 کروڑ گھر ملا ہے. نہیں لون میٹیریلائز نہیں ہوا. نہیں لون ملا ہے نا. پالیسی آئی نا. دیکھیں پالیسی 3000 ارب جو اٹھا کے دوستوں میں کراس کوسچن اس لیے نہیں کر رہا کہ پھر وہ کہیں گے کہ مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیا. پیپلز پارٹی کی جو بے نظیر انکم سپورٹ تھی اس میں سے 1 لاکھ ایسے افراد کو جو اچھی سرکاری جاب پہ صاحب حیثیت تھے اور وہ پیپلز پروگرام کے تحت ہر مہینے پیسے لے رہے تھے ان کو آؤٹ سائڈ کیا، اور جو مستحقین تھے ان کو ایڈ کیا اس میں. صحیح ہے. آپ دیکھیں کرونا میں بھی آپ کو وہ عوام کی حالت نظر نہیں آئی جو آج بغیر کسی اس کے آج بیچارے عوام جو ہے آٹے کی لائنوں میں 30 افراد ہلاک ہو گئے. صحیح ہے. اچھا پھر دوسری ایک بات میں تھوڑا سا ایک بات اور، ہماری حکومت جانے کے بعد جو اعداد و شمار آئے وہ سارے پازیٹیو میں آئے. نہیں ایسا نہیں ہے. میں اپنی اس کے بارے میں آپ کو وہ دوں گا کیونکہ میرا تو گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے نا. یہ تو ریکارڈ ہی تو میں آپ کو بتاؤں گا. اب آپ ریکارڈ سنیے گا نا، میں آپ کو بتاؤں گا. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بہت ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، ایسا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو اکثر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں کہ ہمارے جو انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے وہ کیا تھے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان تشریف فرمائے اپنی اپنی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے تھے. کچھ باتیں ہمارے معزز مہمان عبدالرزاق باجوہ صاحب نے کی اور کچھ باتیں جناب جاوید صدیقی صاحب نے کی. اب میں دوبارہ سے رزاق باجوہ صاحب کی طرف آؤں گا. رزاق صاحب گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک بڑے طویل عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، بڑے اچھے ان کے پاس مواقع رہے. گو کہ یہ بات بھی درست ہے کہ وہ بھرپور جو آئینی مدت ہے اس کو شاید موقع نہیں مل سکا کہ وہ وفاق میں انجوائے کر سکتے یا اپنا کام صحیح طرح سے کر پاتے. لیکن صوبے کے اندر تو لامحالہ حکومتیں موجود رہیں. لیکن یہ جیسے اب ہمیشہ جس چیز کو انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ اس وقت بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو صوبائی سطح پر حل کیے جا سکتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی طرف دیکھ رہی ہے یا اپنے ووٹرز کو یا جو سپورٹرز ہیں ان کو یہ کہتی ہے کہ وفاق کی طرف سے ہمیں شاید کوئی تعاون حاصل نہیں ہے. فرمائیے ایسا تاثر کیوں ملتا ہے؟ صدیقی صاحب کی بالکل انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 40 سالوں سے برسر اقتدار ہے سندھ میں. الحمدللہ بالکل. اگر 40 سالوں میں کچھ 10 سال آپ 10 سال ضیاء کے نکال دیں، 10 سال پر مشرف صاحب کے نکال دیں، 20 سال تو آپ ہمیں چھوڑیں نا جی. چلیں جی 20 سال 88 کے بعد آپ حساب لگائیں تو 40. ضیاء صاحب کا دور 88 میں ختم ہو گیا تھا، ضیاء صاحب کا دور، تو اس کے بعد بھی 40 سال بن جاتے ہیں. کوئی ایک ضیاء صاحب چھوڑی تھے پھر غلام اسحاق صاحب. اب دیکھیں کارکردگی، آپ دیکھیں کارکردگی میں بتاتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے 40 سال ضیاء کا دور جائے تو وہ ہٹا دیں کیونکہ 88 میں میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبے میں کارکردگی آپ نے پوچھی. آپ کا عباسی اسپتال کس نے بنایا؟ آپ کا سندھ گورنمنٹ لیاقت آباد کا ہاسپٹل کس نے بنایا؟ آپ کا سندھ گورنمنٹ ہسپتال یو پی کا جو نیو کراچی میں وہ کس نے بنایا؟ آپ کا جو یہ ابھی جو دل کا اسپتال کارڈیو جی NICVD وغیرہ بڑا سول میں جو ہسپتال، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو کارکردگی ہے. اور دیکھیں کہ صوبے میں جب پاکستان تحریک انصاف بڑے ہی اپنی جوانی کے پک کے دور میں تھے، خان صاحب بوڑھے جوان میں کہہ سکتا ہوں، بڑھاپے میں بھی جوانی آئی تھی ان کی 18 میں، تو آپ دیکھیں کہ ان کی انہیں کوئی پورے ملک میں وہ مثال ایک نمل ہے، پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ بھی انہوں نے پرائیویٹ لوگوں سے پیسے لے کر کے اور باہر انویسٹ کیے، اس سے 30 ارب ڈالر پتہ نہیں کتنے خرچ کر کے باہر اپنے وہ پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں.
آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر اقتدار لیا تو قربانی بھی سب سے زیادہ دی. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ چڑھا, بالٹی لے کر کے چہرے پر چھپ چھپا کر پیچھے وہ نہیں بھاگا, وہ میدان میں کھڑا ہوا, اس نے ڈکٹیٹروں سے مقابلہ کیا اور اصل میں ذوالفقار علی بھٹو کے بھی ایسے کارکن ہوتے نا تو ذوالفقار علی بھٹو کو سیاسی شہید نہیں ہونا پڑتا اگر اس طرح کے کارکن ہوتے جس طرح میں یہ فخر کرتا ہوں کہ اس کے بدترین مخالف بھی اس کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ تھا بالکل بھٹو صاحب کی تعریف. شکریہ. اب میں آپ کو بے نظیر صاحبہ کی بتاتا ہوں. میں بھٹو فیملی سے ہٹ کے بتائیں جو موجودہ سیٹ اپ ہے زرداری ان کا بتائیں, بیٹے کا سیٹ اپ ہے, آپ ان کی شہید بیٹا چیئرمین ہے اس پارٹی کا. بھٹو فیملی سے تو کوئی بھی اس وقت کوئی اختلاف نہیں ہے. حتیٰ کہ اس کے نواز شریف صاحب جو نون لیگ کے تھے اور جو جن کی ویڈیوز آڈیوز آتی رہتی ہیں جو ان بے نظیر, آپ تو کارکردگی کا سوال پہلے میں آتا ہوں ذرا اس طرف. بھٹو صاحب کی ہمیں پتہ ہے. آپ دیکھیں پاکستان اسٹیل مل آپ کے سامنے, پاکستان اسٹیل مل, اور آج کراچی میں 30 سال میں ہماری اتحادی ہے ایم کے ایم میں, ان کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں, آپ کے بھی اتحادی رہے ہیں. وہ تو اس وقت آپ کے دور میں تو انہیں بہت بڑا نفیس ہونے کا بھی خطاب آپ لوگوں نے دیا, بڑی مہربانی. ہمارے بھی بھائی ہیں وہ, کیونکہ جب آپ نفیس کہہ سکتے ہیں تو ہم بھی انہیں بھائی کہہ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 30 سال ایم کے ایم نے اس سٹی پر راج کیا, بادشاہت کی, کہ نو ایف آئی آر, نو انویسٹیگیشن, نو کیسز, جو چاہے کریں آپ. کچھ نہیں انہوں نے کراچی کو دیا. آج کراچی کو ٹرانسپورٹ ہم دے رہے ہیں, کراچی کی سڑکیں ہم بنا رہے ہیں, کراچی کو K4 ہم دے رہے ہیں, کراچی کی کو انلمیٹڈ بجلی انشاءاللہ ملے گی جو سندھ گورنمنٹ بنا رہی ہے. ہم تھر میں جو کوئلے سے ہماری بجلی بنے گی اور سستی بجلی, اور صوبہ خود مختار ہوگا. اور جو NFC ایوارڈ جس کے بدولت یہ صوبہ اب اپنی طاقت میں آئے. آپ پیپلز پارٹی سے کارکردگی کی باتیں کرتے ہو. آپ لوگ جو تبدیلی کے لیے تشریف لائے تھے, جنہوں نے بہت بڑے دعوے کیے تھے, یار شہزاد گلے کیا ہے وہ, نہیں شہزاد اکبر بھی آپ نے مجھے یاد کرا دیا, ان کی کارکردگی آپ بتا سکتے ہیں. شہزاد گل کیا نام ہے, ایسے ہی تھا, شہباز گل. کل اس نے یہ کہا ہے کہ جی میں وہ لفظ کیا لوں ٹی وی پر, وہ کہتا ہے ہم جنس پرست لوگ ہیں اور ہم پاکستان میں نہیں رہ سکتے بھائی, ہمیں اپنے پاس رکھو امریکہ میں. یہاں سے وہ یہ کہہ کر کے گیا ہے کہ جناب میں اپنی فیملی میں جا رہا ہوں. شہباز گل نے کہا کہ میں اپنے فیملی سے مل کر آ رہا ہوں, اور وہاں جا کر اس نے دوبارہ اپلیکیشن دی ہے کہ مجھے نہ رکھا. اور اس کے بعد اب بہت ایک لمبی لسٹ بھی آؤٹ ہو گئی ہے, وہ بھی آنے والی ہے. اب دیکھیں آپ کون سا نظام لانا چاہ رہے تھے اس ملک میں, اور وہ کون تھا, شہباز گل کون تھا. اب اس کا آپ کو پتا ہوگا کہ وہ خان صاحب کے کتنے نزدیک تھا. وہ رندہ پھیرتا تھا لوگوں کی کھالے, اور بولتا تھا بڑا ہنس کے بولتا تھا میں بڑا, اور خان صاحب اس کی اتنی تعریفیں کرتے تھے کہ وہ تو پروفیسر ہیں وہاں کی یونیورسٹیوں میں, اس نے اپنی تعلیم چھوڑی, اس نے پاکستان کے لیے, یار وہ تو ہمارے یہاں ہم جنس پرستی پھیلانے کے لیے آیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ بندہ گیا, اور میں امریکن اس سے کہتا ہوں کہ بھائی انہیں لے لو یہ بقایا ٹولے کو بھی لے لو, آپ اور بھی لوگ ہیں ان کو بھی لے لو جو یہاں پر ہیں گھوم پھر رہے ہیں. یہ جو تبدیلی کے نام پر یہاں پر انہوں نے ایک رش لگایا تھا اور خوب انہوں نے انجوائے کیا. اب ان کی مقبولیت کی کیا وجہ, یہ بتائیے کہ اگر یہ ساری باتیں ہیں جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے, تو یہ عوام میں پذیرائی کیسے مل رہی ہے؟ جو ضمنی انتخابات ہیں یا دیگر انتخابات ہوئے سر میں بتاؤں یاسر بھائی, میں پی ٹی آئی کا حصہ رہا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے, جاوید بھائی کو بھی پتا ہوگا, اور میں کوئی ایسا حصہ نہیں رہا ہوں کہ میں گلی میں جھنڈا لگاتا تھا, نہیں بڑے چوکوں میں, مجھے سب کچھ پتا ہے. جب مجھے پتا چلا, میں نے پی ٹی آئی کو کب چھوڑا, میں نے زوال میں نہیں چھوڑا پی ٹی آئی کو, میں نے اقتدار میں پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کو چھوڑا. میں کیونکہ میرے 1 سال سے کنٹینیو ان کے ساتھ اختلافات چل رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ یار کیا ہم اس طرح مسائل حل کریں, یار چپ ہو جاؤ, اگلے 5 سال بھی ہمارے, اس سے اگلے 5 سال بھی ہمارے. یہ تو تا قیامت اقتدار میں رہنے کے لیے تشریف لائے تھے. 100-200 لوگ کہیں بھی جمع کر لو, 100-200 جو ہے وہ دیکھنے والے آ جاتے. 3-4 ابھی ڈسٹرکٹ سینٹر میں پی ٹی آئی نے جی بہت بڑی جو ہے نا وہ کراچی کی گنتی پر احتجاج کیا. میں جاوید بھائی سے گزارش کروں گا, مجھے ان بندوں کی لمٹ بتا دی. میں سارے چہروں کو جانتا ہوں. میں نے کل
میں نے کئیوں کو تو فون بھی کیا کہ یار کچھ نئے چہرے آگے کھڑے کر لیا کرو, تم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے. وہی 250-200 لوگ ہیں, وہ کبھی کورنگی میں کھڑے ہوتے ہیں, کبھی وہ نیو کراچی میں کھڑے ہوتے ہیں, کبھی وہ نازم آباد میں کھڑے ہوتے ہیں, کبھی وہ نشتہ. ارے بابا اس پارٹی کی آبادی تو بڑھا لو, آپ کی پارٹی کی آبادی زمین دوز ہوتی جا رہی ہے اور آپ کراچی کی آبادی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جاوید بھائی کی طرف آؤں گا. لوگوں نے ان کو پہچان لیا جی. اب بتائیے احتجاج کی جیسے انہوں نے بات کی, میں اس طرف نہیں جاتا کہ کتنی تعداد میں لوگ تھے, ظاہر ہے کہ سیاسی نظریہ اختلافات کی بات ہوتی ہے, لیکن واقعتاً یہ جو طریقہ کار ہے, اور خاص طور پہ ویسے دیگر پارٹیوں کے اوپر زیادہ لان تان کر رہے ہیں, لیکن یہ جو احتجاج کیا ہے اس کو احتجاج سمجھا جائے, کہ یہ واقعتاً ایسا احتجاج ہے جس کے اوپر میں جواب لوں. جی مسئلہ یہ ہے جی جی کہ وہ احتجاج صرف کراچی میں نہیں ہوا تھا, وہ چاروں صوبوں میں ہوا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کے بیانات, یہ کراچی کی مردم شماری کے حوالے سے احتجاج کی بات کراچی کی مردم صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں ہوا تھا, وہ مطلب الیکشن کے حوالے سے بھی, مردم شماری کے حوالے سے کئی جو مسئلے تھے, آپ نے اس کی ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ لاہور کی بھی آئی تھی, خیبر پختونخوا, بلوچستان, کراچی, سب جگہ کی آئی تھی, اور ایک ایٹ اے ٹائم وہ ساری جگہ پہ ہوا تھا. صحیح ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اس کی یہ صرف احتجاج نہیں ہے, ہمارے اسمبلیوں میں بھی احتجاج ہے, روڈوں پہ بھی احتجاج ہے, میڈیا پہ بھی احتجاج ہے. تو ہم تو ہر طرح سے عوام کی جو صحیح گنتی ہے اور جو مہنگائی کے خلاف ہے اس کے لیے کوشش, ایک جو آئینی جو حدود ہے اس میں رہ کے کر رہے ہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ جی وہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی, یہ ہو گئی, تو اس پہ اینکر نے سوال کیا جب سب کچھ ختم ہو گیا کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے تو آپ الیکشن کروائیں تاکہ عوام کی رائے سامنے آئے. یہ تو سب کا یہ ایک آئینی طریقہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ پہلے آپ کہتے تھے نہیں جی اسمبلی میں آ جائے, کیونکہ اس کی وجہ کہ خان صاحب کا جو ایک موقف تھا وہ اس موقف ہے کہ جی ہم چور لٹیرے جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ صرف جو صحیح لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, جو دیکھیں ایک کیسز ہوتے ہیں کرمنلز, ایک ہوتے ہیں سیاسی. میں آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دوں سیاسی کہ جی آپ ایسے سیاسی ہیں, یہ عام طور پہ ملکوں میں لگتے رہتے ہیں, لیکن کیونکہ دوسرے ملکوں کا قانون ایسا ہے کہ وہاں آپ الزام لگا کے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں کیونکہ 70 سال سے ایک روایت بنی ہے کہ آپ اٹھیں جس کو جو چاہیں کہہ دیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, دوسری بات یہ عرض یہ ہے کہ اب جو کیسز ہیں کہ جن کے اوپر کیسز تھے, اب الحمدللہ خود محفوظ نہیں ہے, ہر نوعیت کا کیس تو بنا ہوا ہے دہشت گردی کا. پھر سب سے اب ایک بات میرے سوال کا جواب دیجیے نا, اگر اسی کو بنیاد بنا کر اگر دیگر پولیٹیکل پارٹیز یہ کہیں کہ جب آپ خان صاحب سے نہیں ملتے ان کے اوپر تو نہ صرف کرمنل کیسز بنے ہوئے ہیں بلکہ اوپر منی لانڈرنگ کے اور نہ جانے کس کس قسم کے کیسز بنے ہوئے, تو پھر یہی راستہ ان کو اختیار کرنا چاہیے. ترک کر دیں یہ آپ کے ثابت, تو ان پہ بھی کچھ نہیں ہوا ہے, خان صاحب پہ بھی کچھ نہیں ہونا ہے. ایک سال کے دوران تقریباً 145 کے لگ بھگ, اور ہر طرح کے جناب ایک چڑیا کہیں اڑی تو ابھی آپ دیکھ لیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ پہ 32 کیسز ٹوٹل بنے ہوئے. وہ خان صاحب کا جو طریقہ ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے ایک شخص کے گھر میں جب آپ چوری ہوتی ہے نا, جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کتنے گھر سے پیسے گئے تو وہ بتاتا ہے کہ 5,000 روپے, اور وہ ایک ہفتے بعد تک جو ہے وہ 50 لاکھ تک وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو یہ وہی طریقہ کار ہے جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے نا, جو سارے تھانوں سے اور جہاں سے ہم نے FIRs حاصل کی ہیں, تقریباً ملا کے 30 یا 32 کے قریب بنتی ہیں. وہ ہر تقریر میں 5 کیسز خود سے اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ میرے اوپر 100 ہو گئے, 200 ہو گئے. تو یہی کچھ صورت ہے. دیکھیں آپ, نہیں میں آپ کو ریکارڈ پیش کر دیتا ہوں ابھی ساری FIRs کا. جی ابھی جیسے لاہور ہائی کورٹ میں ہوا, آپ نے دیکھا اس میں کیسز بن گئے, اسلام آباد میں ہوا اس میں کیسز بن گئے. مطلب یہ کہ ایک طرف آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے نگراں گورنمنٹ بنا دی, نگراں گورنمنٹ آپ نے نگراں گورنمنٹ آپ نے بنا دی, تو آپ ان کو موقع دیں کہ جو وہ ریلیاں ہیں, جو ایک الیکشن کی تیاری ہوتی ہے, آپ بینر لگانا, پمفلیٹ لگانا, ریلی نکالنا, یہ ایک الیکشن کا حصہ ہے جو ہر جمہوری ملک میں ہوتا ہے. اب جب آپ اس میں بھی ان کو اجازت نہیں دیں گے تو اس کا مطلب آپ کے اندر ڈر اور خوف ہے, ڈر خوف ہے, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ڈر خوف. جاوید بھائی دیکھیے پہلے اس چیز کو سمجھ لیں, اس کی تھوڑی تصحیح ہو جائے
کہ جو ریلی جلسہ جلوس ہے اس کا انعقاد اور چیز ہے، وہ مینار پاکستان پہ ہوا، اجازت ملی جی، لیکن جب عدالت کے اندر کیس کی پیشی کے لیے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر اس کو ریلی کی شکل میں لے جائیں گے اور وہاں پر جا کر اگر عدالت پہ دباؤ ڈالیں گے تو یہ کون سی اجازت ہے؟ اس کی اجازت تو میرا خیال ہے ریاست دیکھیں کوئی بھی ملک نہیں دے مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی اگر اپنی جا رہا ہے کھڑا ہو رہا ہے تو آپ کھڑا ہونے تو اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر مثال ہے میرے کسی جاننے والے کا ہے اور وہ میں اس کے ساتھ جاتا ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ ایک لیڈر ہے، وہ لیڈر ہے، وہ ایک عام آدمی نہیں. اچھا سپریم کورٹ میں جاتے ہیں نا جب اپنے کیس کے لیے جاتے ہیں، سنیے سپریم کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں نا عدالت کے اندر تو وہاں پر بھی اگر آپ اس سے تعلق کوئی ہے یا آپ کا اپنا کیس ہے جس کو آپ پرسو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت دی جائے گی. آپ کے ساتھ آپ کے جو دیگر خاندان کے لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جو آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں، صحیح ہے نا. آپ اگر تھوڑا سا تاریخ کے اوراق میں پیچھے جائیں تو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا بھی واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی عدالتوں میں کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا. ہمیں یاد ہے. آپ کو بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کا بھی واقعہ پتہ ہے، آپ کو 12 مئی کے بھی واقعات پتہ ہیں. دیکھیں خان صاحب کے اوپر کوئی قتل کے مقدمات نہیں ہیں، کوئی خدا نخواستہ غداری کے، لیکن آپ نے ان کے اوپر وہ اچھا پھر منی لانڈرنگ کا جو اکثر و بیشتر ذکر ہوتا ہے کہ جی منی لانڈرنگ سے جو پیسہ یہاں پہ آیا اس سے انہوں نے کیا ہسپتال بنا دیا، یونیورسٹی بنا دی. سن لیں نہ کریں کہ چوری کے پیسے سے اگر نہیں چوری کا پیسہ، دیکھیں چوری کا نہیں تو چوری کا اچھا مجھے ایک بات ہے، نمل یونیورسٹی یا شوکت خانم سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ پاکستانی قوم کو. لیکن جو لندن اور امریکہ میں جو پیسے پڑے ہوئے اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے کسی پاکستانی کو فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا تو ہم تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، ہم پیسہ ملک میں لے کے آ رہے ہیں. آپ پیسہ ملک سے باہر لے کے جاتے تھے، یہی تو تبدیلی ہے. بہت شکریہ اور کیا تبدیلی ہے؟ جاوید صدیقی صاحب. تبدیلی انجام کو پہنچے گی الیکشن میں. جب الیکشن ہوں گے، جب اس کا رزلٹ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی تبدیلی اپنی